अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज अपनी 73वीं सालगिरह मना रहे हैं। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडंगर में एक मुतवस्सित घराने में पैदा हुए नरेंद्र मोदी का बचपन चैलेंजों से भरा गुजरा है। यहाँ तक कि उन्हें अपने ख़ानदान का पेट पालने के लिए रेलवे स्टेशन पर चाय बेचनी पड़ी। जब से वो वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, इनका चाय का चर्चा बहुत चला है। गुर्बत में अपना बचपन गुजारने वाले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज 73 साल के हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने सियासी कैरियर का आगाज़ एक आरएसएस कारकुन के तौर पर किया। सिर्फ 8 साल की उम्र में आरएसएस के प्रचारक के तौर पर वो हिंदुत्व की खिदमत शुरू किए। नरेंद्र मोदी ने 1985 में बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की। साल 2001 में वो गुजरात के 14वें वज़ीर आला के तौर पर हलफ लिया। वो 2001 से 2014 तक गुजरात के वज़ीर आला के ओहदे पर फायद रहीं और 2014 से आज तक वो वज़ीर आज़म के तौर पर मुल्क की आवाम के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सालगिरह के मौके पर इनके ताल्लुक से आपके तासुरात और पैगामात आप कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज इतवार को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के एक्स हैंडल पर पोस्ट किया। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी को इनके 73वें यौम पैदाइश पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इज़हार करती हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि आपके दौरे रस विजन और मजबूत क़यादत के साथ आप मजमूई तौर पर राह हमवार करें। अमृतकाल में हिंदुस्तान की तरक्की मैं खुदा से दुआ करती हूँ कि आप हमेशा सेहतमंद और खुश रहें और अपनी हैरत अंगेज़ क़यादत से हम वतनों की रहनुमाई करते रहें। एक ट्वीट में अमित शाह ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी और कहा कि नए हिंदुस्तान के मुअम्मर मोदी जी ने हमारे मुल्क के कदीम विरसे की बुनियाद पर एक अज़ीमुश्शान और ख़ुद इन्हिसार हिंदुस्तान की मजबूत बुनियाद रखने का काम किया है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को इनकी सालगिरह पर मुबारकबाद देते हुए कहा, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी को इनके यौम पैदाइश पर मेरी नेक ख्वाहिशात, इन्हें अच्छी सेहत और लंबी ज़िंदगी नसीब हो। उत्तर प्रदेश के दारुल-हुकूमत लखनऊ में आज इतवार की सुबह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सालगिरह के मौके पर यहाँ के नाबीना बच्चों ने 1.25 किलोमीटर तवील मुबारकबादी खत तैयार किया, जिसे आलमी रिकॉर्ड में भी जगह मिली है। नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के तकरीबन 400 बसारत से महरूम बच्चों ने 2 माह की मेहनत लगाई और मुबारकबाद का एक कार्ड तैयार किया, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से किए गए काबिल तारीफ काम को 9 साल का जश्न मनाया। नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के सदर राजेश सिंह दयाल ने कहा कि ये वज़ीर-ए-आज़म के तई बच्चों की मोहब्बत और प्यार ही था कि इनकी सालगिरह के मुबारकबाद दिन नाबीना बच्चों ने 1.25 किलोमीटर लंबा मुबारकबादी कार्ड तैयार किया। वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक मुल्क एक इंतखाब को लेकर बनाई गई कमेटी की पहली बाज़ाब्ता मीटिंग एक हफ्ता बाद 23 सितंबर को मुकर्रर की गई है। इस सिलसिले में कमेटी के चेयरमैन रामनाथ कोविंद ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हर पहलू पर गौर किया जा रहा है और इसीलिए कमेटी की पहली मीटिंग 23 सितंबर को रखी गई है। काबिल ज़िक्र है कि एक मुल्क एक इंतखाब को लेकर सरगर्मियाँ काफ़ी बढ़ गई है। मरकज़ी हुकूमत ने साबिक़ सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की सदारत में एक कमेटी तश्कील दी है जो एक साथ इंतखाब कराने के लिए खाका तैयार कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस की रुकन पार्लियामेंट और 16 बयान मुकर्रर महुआ मित्रा, जो फ़िरका परस्तों, बेलगाम न्यूज़ एंकरों और गोदी मीडिया के चैनलों को इनके ही अंदाज में अक्सर सबक सिखाती रहती है, इस मरतबा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट डालकर पूरे गोदी मीडिया और इनके चैनलों में खलबली मचा दी है। उन्होंने अपनी पोस्ट में ये इत्तला दी है कि अपोजिशन इत्तेहाद की पार्टियों की हुकूमत वाली 11 रियासतें गोदी मीडिया के बेलगाम एंकरों को सबक सिखाने और इनका बाइकआउट करने के बाद अब गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनलों को सबक सिखाने के बारे में गौर कर रही है। उन्होंने मजीद लिखा कि यह सबक बाइकआउट करके या इन्हें नोटिस भेजकर नहीं बल्कि इन्हें सरकारी इश्तिहारात ना देकर सिखाया जाएगा। महुआ मित्रा, जो अक्सर पूरी मोदी हुकूमत से अकेले ही मुकाबले पर उतर आती है, उन्होंने बताया कि दिल्ली, मगरबी बंगाल, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, तमिलनाडु, केरला और झारखंड ने यह फैसला किया है कि गोदी मीडिया के चैनलों को लगाम देने के लिए इनके सरकारी इश्तिहारात रोक दिए जाएं। इसके लिए मैकेनिज्म बनाने पर गौर किया जा रहा है और मुमकिन है कि अगले चंद हफ्तों में इस पर मुश्तरका फैसला कर लिया जाएगा। गुजरात के खेड़ा जिले के ठासरा में एक मंदिर से निकाली गई शिव यात्रा के दौरान तशद्दुद की आग भड़क उठी। पुलिस ने दोनों फिरकों के अलावा कांस्टेबल की शिकायत पर एक एफआईआर दर्ज की है, जबकि 11 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। हालात पर काबू पाने के लिए इजाफी फोर्सेस को तलब किया गया।
ان کی شہر میں بڑی تعداد میں تعیناتی کی گئی۔ پولیس سپرنٹینڈنٹ گڑیا نے بتایا کہ علاقے میں قیام امن کی کوششوں کے تحت دونوں فرقوں کے لیڈران سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ معاملہ اس طرح سے ہے کہ یاترا مسلم محلے سے گزرتے وقت اس میں شامل 1000 سے 1500 افراد مسلمانوں کی املاک اور ان کے مذہبی مقامات پر حملہ کر دیا، جس کے بعد جواب میں پتھراؤ ہوا جس میں کئی افراد زخمی ہو گئے۔ دوسری طرف یاترا میں شامل افراد نے الزام لگایا کہ یاترا پرامن طریقے سے گزر رہی تھی کہ تبھی مسلم محلے سے پتھراؤ شروع ہوا، جس کے بعد دونوں ہی فرقے آمنے سامنے آ گئے۔ واقعے کا ایک ویڈیو بھی وائرل ہو رہا ہے، اس کی بھی جانچ کی جا رہی ہے۔ پتھراؤ اور توڑ پھوڑ میں شامل افراد کی شناخت کر کے ان کی گرفتاری شروع کر دی گئی ہے۔ مہاراشٹر حکومت نے آخرکار اورنگ آباد کا نام بدل کر چھترپتی سامبھاجی نگر اور عثمان آباد کا نام بدل کر دھاراشیو کر دیا ہے۔ کابینہ کی میٹنگ سے پہلے ہی اورنگ آباد ڈویژن اور ضلع کا نام بدل کر چھترپتی سامبھاجی نگر اور ضلع عثمان آباد کا نام بدل کر دھاراشیو ضلع کر دیا گیا ہے۔ پہلے صرف شہر کا نام تبدیل کیا جاتا تھا، لیکن ریونیو دفاتر کے نام پرانے تھے، اب ان کا نام بھی بدل دیا گیا ہے۔ ڈویژنل کمشنر آفس سے نام کی تبدیلی کے حوالے سے اعتراضات منگوائے گئے تھے، ان کی تصدیق کے بعد ناموں کو تبدیل کرنے کا مسئلہ حل ہو گیا۔ چھترپتی سامبھاجی نگر دھاراشیو ریونیو ڈپارٹمنٹ کے نام کے بورڈ کی نقاب کشائی وزیر اعلیٰ دونوں نائب وزراء اعلیٰ نے کی ہے۔ وزیر اعلیٰ ایکناتھ شنڈے، نائب وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنوس، نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار نے چھترپتی شیواجی مہاراج کی جے کے نعرے میں چھترپتی سامبھاجی نگر ریونیو ڈپارٹمنٹ اور دھاراشیو ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ناموں کے بورڈ کی نقاب کشائی انجام دی۔ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی (NIA) نے ممنوع عالمی دہشت گرد تنظیم داعش میں بھرتی اور سخت گیریت پیدا کرنے کے ایک منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے تمل ناڈو اور تلنگانہ میں 31 مقامات پر دھاوے کیے۔ مخالف دہشت گردی مرکزی ایجنسی کے ترجمان نے بتایا کہ دھاووں کے دوران کئی ڈیجیٹل آلات، دستاویزات اور عربی و دیسی زبانوں میں اشتعال انگیز کتابیں اور 60 لاکھ روپے نقد 18,200 امریکی ڈالر ضبط کیے گئے۔ ایک عہدیدار نے بتایا کہ ایجنسی ضبط شدہ موبائل فونز، لیپ ٹاپس اور ہارڈ ڈسک سے ڈاٹا کا تجزیہ کر رہی ہے۔ NIA کی ٹیم نے کوئمبتور میں 22 مقامات، چنئی میں 3 اور تمل ناڈو کے تینکاسی ضلع میں 1 مقام پر اور تلنگانہ کے حیدرآباد میں 5 مقامات پر دھاوے کیے۔ یہ دعوے NIA کی چنئی شاخ کی جانب سے درج FIR کے سلسلے میں کیے گئے۔ تعزیرات ہند کی مختلف دفعات اور UAPA کے تحت یہ کیس درج کیا گیا اور اس کا تعلق نوجوانوں میں کٹرپن پیدا کرنے کے لیے بعض افراد کے گروپ کے خفیہ آپریشن سے ہے۔ CAA احتجاج کے دوران جب جامعہ ملیہ کے طلباء پر لاٹھیاں برسائی گئی تھی تب ملک بھر میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی تھی۔ عالمی سطح پر دہلی پولیس کو تنقیدوں کا سامنا کرنا پڑا۔ لڑکیوں کی چیخ و پکار اور لڑکوں کی آ بکا والے ویڈیو دیکھنے کے بعد طلباء نے احتجاج کے لیے کمر کس لی۔ شاہین باغ کی ناتواں خواتین نے مرتے دم تک مزاحمت کا فیصلہ کیا۔ وہ جو گوش عافیت میں تھے انہیں بھی باہر نکل کر حکومت کے خلاف 2 الفاظ بولنے پڑے، لیکن اگر کسی نے کچھ نہیں کہا تو وہ تھے شاہ رخ خان، جن کا جامعہ ملیہ کے واقعے پر رد عمل ظاہر کرنا حق نہیں بلکہ فرض تھا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے اسکالر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کسی رتبے کا حامل ہونا لازمی ہے کہ جب اس اسکول یا کالج پر حملہ ہو تو دل پر کیا گزرتی ہے، جس میں کبھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ ایک مزدور بھی جب اپنے مادر علمی کا نام سنتا ہے تو جذباتی ہو جاتا ہے، بھلے ہی اس نے وہاں 2-4 سال ہی کیوں نہ گزارے ہوں۔ لیکن ملک بھر میں افراتفری مچا دینے والے جامعہ ملیہ لاٹھی چارج کے وقت شاہ رخ خان یوں خاموش تھے جیسے اس یونیورسٹی سے ان کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ مسلم طلباء کو اس بات کی عادت ہے کہ ان کے حقوق کی لڑائی وہ بغیر کسی حمایت، بغیر کسی قیادت اور بغیر کسی ہدایت کے خود ہی لڑتے ہیں۔ مسلمانوں کے ہر مسئلے پر مسلم فنکار، اسکالر اگر مسلمانوں میں ہیں تو اور قلمکار خاموش رہتے ہیں، اگر لب کشائی کرتے بھی ہیں تو حکومت کی حمایت میں۔ اس لیے جامعہ ملیہ کے واقعے پر بھی طلباء نے کوئی شکایت نہیں کی۔ کرناٹک میں حجاب کے معاملے پر بھی لڑکیوں نے خود ہی اللہ بھروسے جدوجہد کی۔ البتہ جب کسان تحریک اپنے شباب پر پہنچی اور پنجاب کے ہر چھوٹے بڑے فنکار نے اس تحریک میں حصہ لینا اپنا فرض جانا تو یہ سوال کیا جانے لگا کہ شاہ رخ خان، عامر خان، سچن ٹنڈولکر جیسے لوگ کہاں ہیں جنہیں پنجاب نے پنجابیوں سے زیادہ سر آنکھوں پر بٹھایا۔ لیکن شاہ رخ خان اس وقت بھی خاموش رہے۔ حالانکہ غازی آباد یا دہلی بارڈر کا ایک دورہ انہیں ملک بھر میں ہیرو سے قائد بنا دیتا، لیکن وہ پھر بھی دور رہے۔ چاہنے والوں کی امید کی کرنیں ایک ایک کر کے بجھتی جا رہی تھی کہ اچانک سنیما گھروں میں ریلیز ہوئی شاہ رخ خان کی فلم جوان، جس کا موضوع موجودہ حکومت کے دور میں ہتھیلی پر آگ رکھنے والا کھیل ثابت ہو سکتا تھا۔ ہر چند کے اس فلم میں بلڈوزر اور ہجومی تشدد جیسے واقعات شامل نہیں ہیں، لیکن چن چن کر ان واقعات کا احاطہ کیا گیا جنہوں نے مودی حکومت کو بدنام اور عوام کو بے دم کر رکھا ہے۔ غریب کسان سے کنکر کے برابر قرض جبر و ستم کے ذریعے وصول کرنا اور بے ایمان سرمایہ داروں کے پہاڑ جیسے قرض کو معاف کر دینا، معصوم بچوں کی جان بچانے کی کوشش کرنے والے
ڈاکٹر کفیل خان جو جھوٹے الزام میں پھنسا دینا، فوج کے اسلحہ کی خرید و فروخت میں کمیشن کی خاطر نوجوانوں کی جان کو جوخم میں ڈالنا، ایک ایک کر جب یہ واقعات بڑے پردے پر رونما ہوتے ہیں تو ناظرین یوں شور مچاتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں جیسے وہ شاہ رخ خان کو داد نہ دے رہے ہوں بلکہ مودی حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہوں۔ اہم بات یہ نہیں ہے کہ شاہ رخ خان نے براہ راست مودی حکومت کو نشانہ بنانے والے مناظر کو فلم میں شامل کیا، بلکہ اہم یہ ہے کہ عوام نے اس فلم کو اپنے دل کی بات سمجھ کر دل و جان سے لگایا۔ شاہ رخ خان کی یہ فلم روزانہ ایک نیا ریکارڈ قائم کر رہی ہے۔ فلمی کاروبار کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر عوام کا رجحان یوں ہی رہا تو یہ فلم 2000 کروڑ کی آمدنی کا ہدف بھی پار کر سکتی ہے۔ اس فلم کے بعد کئی باتیں ثابت ہوئی۔ سب سے پہلی یہ کہ شاہ رخ خان اپنے ملک کے عوام کے مسائل پر خاموش تھے، لیکن وہ ان سے غافل نہیں تھے۔ جو باتیں وہ کسی سیاسی یا سماجی پلیٹ فارم پر نہ کہیں، وہ انہوں نے اپنے فن کے ذریعے کہہ دی، جو کہ بطور فن کا ان کی ذمہ داری تھی۔ ناظرین، پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ سعودی عرب کے التائی فٹ بال کلب میں دفاعی صف میں کھیلنے والے مشہور جرمن فٹ بالر رابرٹ باور نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ انسٹاگرام پر سعودی کلب کے ڈیفینڈر رابرٹ باور نے اپنی اور اپنے اہل خانہ کی تصویر شیئر کرتے ہوئے مداحوں کو بتایا کہ انہیں دنیا کی سب سے بڑی نعمت مل گئی ہے۔ اس تصویر میں وہ نماز پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے پیغام میں لکھا کہ وہ اپنی زندگی میں نہایت خوشگوار تبدیلی محسوس کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ اہلیہ اور اہل خاندان کے ہمراہ مشرف با اسلام ہوئے ہیں۔ واضح ہے کہ جرمنی سے تعلق رکھنے والے فٹ بالر رابرٹ سعودی پروفیشنل لیگ میں التائی FC کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ وہ اس کلب سے 1 سال کا معاہدہ کرنے کے بعد سرخیوں میں آئے تھے۔ واضح ہے کہ رواں سال کے آغاز میں WWE کے معروف ریسلر اوماگا کے بیٹے زیلا فاتو نے بھی اسلام قبول کیا تھا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے 2 متحدہ اضلاع محبوب نگر اور رنگا ریڈی میں پینے کے پانی اور آبپاشی کی ضروریات کی تکمیل کے لیے تعمیر کردہ پالمورو رنگا ریڈی لفٹ اریگیشن پروجیکٹ کے ایک پمپ ہاؤس کا رسمی طور پر افتتاح انجام دیا۔ چیف منسٹر نے محبوب نگر ضلع کے نارلا پور پمپ ہاؤس میں نصب کردہ 145 میگا واٹ گنجائش والے موٹر کو آن کرتے ہوئے پانی کو بالائی حصے میں منتقل کرنے کے کاموں کا رسمی طور پر آغاز کیا۔ بعد ازاں انجنی گری ذخیرہ آب کے پاس دریائے کرشنا کے پانی کا مشاہدہ کرتے ہوئے وہاں خصوصی پوجا کی۔ پالمورو رنگا ریڈی لفٹ اریگیشن پروجیکٹ کالیشورم کے بعد تلنگانہ کا دوسرا بڑا پروجیکٹ ہوگا اور یہ دریائے کرشنا پر تعمیر ہونے والا ریاست کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہوگا، جس کے ذریعے وہ متحدہ اضلاع کی 12 لاکھ ایکڑ سے زائد اراضیات کو سیراب کیا جائے گا۔ تلنگانہ میں پوسٹر وار چل پڑا ہے۔ آج مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ حیدرآباد آ چکے ہیں۔ وہ 17 سپٹمبر یعنی آج سابق ریاست حیدرآباد کے وفاق ہند میں الحاق کے سلسلے میں BJP کی جانب سے پریڈ گراؤنڈ سکندرآباد میں منعقد شدنی جلسے عام میں شرکت کر رہے ہیں۔ ان کی شرکت کے تناظر میں چند نامعلوم افراد نے پریڈ گراؤنڈ پر پوسٹر آویزاں کرتے ہوئے امت شاہ سے سوال کیا کہ مرکزی حکومت نے گوا وفاق ہند میں الحاق کے 60 سال کی تکمیل پر 300 کروڑ روپے کی گرانٹ یا مدد دینے کا اعلان کیا تھا، پھر کیا تلنگانہ کو بھی ایسا تحفہ دیا جائے گا یا نہیں؟ اب تک مرکزی حکومت کی جانب سے تلنگانہ کو کچھ بھی مالی مدد نہیں دی گئی ہے۔ کیا امت شاہ تلنگانہ کے لیے بھی گوا کے طرز پر مالی مدد کا اعلان کریں گے؟ اس سوال پر سیاسی حلقوں میں بحث چھڑ گئی ہے۔ ریاستی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی KT راما راؤ نے ریاست تلنگانہ اور شہر حیدرآباد کی ترقی کو ملک کی دیگر ریاستوں کے لیے مثالی اور قابل تقلید قرار دیا۔ آج ٹی ہب میں مہاراشٹرا کریڈائی کے ذمہ داروں کے ساتھ منعقدہ اجلاس کے دوران KT راما راؤ نے تلنگانہ اور حیدرآباد کی ترقی پر پاور پوائنٹ پریزنٹیشن پیش کیا۔ گزشتہ 9 سالوں کے دوران حکومت کی جانب سے ترقی کے لیے کیے گئے اقدامات کی تفصیلات پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت حیدرآباد کی ہمہ جہت ترقی کے لیے مختلف زاویوں اور لائحہ عمل کے مطابق اقدامات کر رہی ہے۔ حیدرآباد میں بنیادی سہولتوں کی فراہمی پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے جموں کشمیر میں 4 ہندوستانی سپاہیوں کی ہلاکت پر کرب کا اظہار کیا اور گجرات کے احمد آباد میں نریندر مودی اسٹیڈیم میں ہند پاک کرکٹ ورلڈ کپ میچ کی اجازت دینے پر تنقید کی۔ اننت ناگ انکاؤنٹر کو حکومت کی ناکامی قرار دیتے ہوئے اسدالدین اویسی نے کہا کہ وزیر اعظم سے میرا سوال یہ ہے کہ وہ غصہ کہاں ہے جس کا اظہار انہوں نے پلوامہ حملے کے وقت کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے سپاہیوں نے اپنی جانیں قربان کی اور ہم احمد آباد میں کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ آپ نے ادعا کیا تھا کہ آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد سب صحیح ہو جائے گا۔ اویسی نے کہا کہ 17 سپٹمبر کو ہر سال یوم قومی یکجہتی کی حیثیت سے منایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال مجلس اتحاد المسلمین نے یہ دن منایا تھا۔ پارٹی کے مرکزی دفتر دارالسلام میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اویسی نے کہا کہ 17 سپٹمبر کو یعنی آج بعد نماز ظہر درگاہ یوسفین نامپلی سے مجلس اتحاد المسلمین کے بینر تلے ترنگا بائک ریلی نکالی جا رہی ہے۔
تلنگانہ میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے گوشا محل کے رکن اسمبلی ملون راجہ سنگھ نے آج حیدرآباد لبریشن ڈے کے موقع پر اسے مکتی دیوس کے طور پر منانے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان بہادر شہداء کو یاد کریں جنہوں نے حیدرآباد ریاست کو اسلامی حکمرانی سے نجات دلانے کی جدوجہد میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ انہوں نے اس موقع پر سردار پٹیل کا شکریہ ادا کیا۔ راجہ سنگھ نے ایک بار پھر اسے مسلمانوں کے تئیں اپنی نفرت کا اظہار کیا کیونکہ انہوں نے اسلامی حکمرانی کا نام لیتے ہوئے نظام کی حکمرانی پر سوال اٹھائے ہیں۔ ساتھ ہی راجہ سنگھ نے وزیر اعظم نریندر مودی کی سالگرہ کے موقع پر بھی مودی کو سالگرہ کی مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی سالگرہ پر آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد اور نیک خواہشات بھیجتا ہوں۔ آپ ملک کی خدمت میں ہماری رہنمائی کرتے رہیں۔